रहीम मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज बड़ी मेहनत के बाद और हमें हमारी खुशकिस्मती है प्रोग्राम की, और आफाक अहमद साहब चेयरमैन MKM हमारे दरमियान में हैं। उनका प्रोग्राम खुसूसी तौर पर नशर किया जा रहा है। आज आपकी खिदमत में उनको अपने प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आफाक भाई कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। इलेक्शन के दिन भी चल रहे हैं, बहुत मसरूफियात है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से। चलिए, आप जो जरूरी क्वेश्चन है वो कर लेंगे, इसलिए वापस पते हुए। जी आफाक साहब, ये बताइए कि जो भी मौजूदा हालात चल रहे हैं, ये इलेक्शन जो है कुछ ऐसा लग रहा है कि सेनेट की खाना पूरी करने के लिए किए जा रहे हैं। कुछ इलेक्शन में कुछ वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही कि क्या वजह है? असल में गैर यकीनी सूरत हाल जानबूझ के पैदा की गई है, लेकिन जब तक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे और अगर आवाम के अंदर इंतखाब के बारे में यकीन होगा और लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने आएंगे, तो जो मनपसंद अफराद को जितवाने का मंसूबा है सरकारी इदारों का, उसमें मुश्किलात आती हैं। जब कम वोट कास्ट होता है तो उसको मैनेज करना आसान होता है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि लोग इंतखाबात से दूर रहें और इंतखाबात में उनकी दिलचस्पी न बढ़ पाए। जी बहुत शुक्रिया अफाक साहब। जो मैं मौजूदा सूरत हाल इस वक्त देख रहा हूँ, जो कराची के अंदर हर तरफ जिस तरह की चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, आप भी उससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। माजी में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कर रहा हूँ कि माजी में देखा गया कि आपको जो है साइड किया गया, जल्द से जुलूसों की इजाज़त नहीं गई, जिसका आपने बरमला इजहार किया। ऐसी सूरत हाल में आपकी पार्टी की कितनी सीटें जीतने के चांसेस हैं? देखिए, मैं इंतखाबात जीतने और हारने की नीयत से तो कभी भी हिस्सा नहीं लेता। मैं अपने मौक़िफ़ को आवाम तक पहुंचाने और मौक़िफ़ की हिमायत हासिल करने की कोशिश करता हूं, और मुझे पिछले इलेक्शन में भी इस बात का अंदाजा है। और अभी कुछ दिन पहले मुतहदा के एक मरकजी रहनुमा से मेरी मुलाकात हुई जो इस वक्त गैर फाल हो गए, और उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया कि आप जो बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें रफीउद्दीन फैसल हमारे कैंडिडेट थे नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर, तो उसमें उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि हम इलेक्शन हार गए थे और आप जीत गए थे, और हमने पाकिस्तान की एजेंसियों के हाथ पांव जोड़ के हमने वक्त दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसको मैनेज कर लीजिए। तो हमने 1400 वोट आपकी जो है वो डबल स्टैम्प करके मुस्तरद किया, और उसके बाद हमने 2-2,500 वोट अपने डाले, तो हमने अपनी इलेक्शन की सीट जो है वो सिक्योर की है। तो इंतखाबात में पब्लिक ने तो हमें वोट डाले थे और हमारे नताइज हमारे अपनी थे, लेकिन क्योंकि महाजिर लफ्ज के ऊपर रियासती इदारे भी जो है वो फैसला करके बैठे हैं और ये हमारे लफ्ज की तस्दीक करते हैं, हमारी शनाख्त की, हमारे लफ्ज महाजिर की, और वो कहते हैं कि महाजिर नापरवाह सफरी में नहीं पहुंचने देंगे। तो ये खुदाई दावे जो है हम तो उसको चैलेंज करके अपनी कोशिश करते हैं कि हम अपनी आवाम की हिमायत हासिल करें, और जब आवाम वोट डाल देती है तो तौसीफ भाई हमें कागज पे लिखे सरकारी नताइज की परवाह नहीं होती। और आज भी मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, मुझे बहुत यकीन है कि जो लोग कभी भी जिंदगी में उन्होंने जी महाजिर का नारा लगाया है या महाजिर नजरी के साथ जुड़कर कभी भी काम किया है, वो आज किसी भी जमात में हो, चाहे मुतहदा लंदन में हो चाहे मुतहदा पाकिस्तान में हो, वो इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला महाजिर नजरी को वोट डालेंगे। नताइज एजेंसियां खुद भी बनाती हैं, उसकी परवाह नहीं मुझे। बहुत शुक्रिया आफाक साहब। आफाक साहब, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। जिस तरह भी आपने कहा मुत्तहदा को दें, किसी को भी दें, मैंने जब भी तीसरी दफ़ा मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैंने जब भी आपका इंटरव्यू किया, दो चीज़ें हुई। एक चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा और एक चीज़ अभी बता रहा हूँ कि आज जो महाजिर जो हैं वो आफाक अहमद साहब की तरफ देख रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ देख रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ देख रहे हैं, जनाब MIT के जो हैदर साहब हैं उनके मुतालिक देख रहे हैं लोग, मुस्तफ़ा कमाल की तरफ देख रहे हैं कि किसी तरह ये एक हो जाए तो महाजिरों के मसले मसाइल हल होंगे। क्या आप समझते हैं इसमें कोई क्या हो सकती है कोई पेशरफ्त? क्योंकि महाजिरों को महाजिर लीडरों से उम्मीद है। देखिए, जिन हुकूमतों ने आपको बिखेरने की कोशिश की, अगर आप अपनी लगामें उन्हीं के हाथ में दे देंगे तो वो आपको दोबारा मुतहद क्यों होने देंगे? और आज जो PSP के मर्जर के बाद मुतहदा पाकिस्तान बनी, जैसे लोग चाइना की मुतहदा कहते हैं, तो वो तो टोटल डिपेंड ही इदारों पे कर रही होती है कि वो लोगों को पब्लिक में जाके कह रहे होते हैं हमारी बात हो गई एजेंसियों से,
ہمارے بات ہو گئی, ہمارے معاملات طے ہو گئے, ہمیں 12 سیٹیں دے رہے ہیں, ہمیں 14 سیٹیں دے رہے ہیں. یعنی آپ عوام کے ووٹوں کے اوپر تو یقین ہی نہیں رکھتے, اور آپ کوئی الیکشن کمپین نہیں چلا رہے. آپ کو بس یہ بھروسہ ہے کہ ایجنسیوں نے فیصلہ کر لیا. تو اگر آپ ایجنسی پر ڈیپینڈ کریں گے تو جن لوگوں نے آپ کو بکھیرا تھا, جن لوگوں نے آپ کے حقوق غصب کیے, جو اپنے مفادات کے لیے شہر پر مسلط ہوئے ہیں, اگر ان کے ہاتھوں میں آپ اپنی لگامیں دے دیں گے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سرکاری بساچیوں پر یا غاصب قوتوں کی بساچیوں پر اگر آپ چلیں گے تو غلامی کی منزل آپ کے قریب آئے گی, آپ حقوق تھوڑے حاصل کر سکتے ہیں. تو ان سے تو دیکھیے اتحاد کی توقع اب عوام کو بھی نہیں ہے. اور اس الیکشن کے اندر آپ اگر سروے کیجیے شہر کا اور لوگوں سے ڈسکس کیجیے تو اس میں موجودہ جو پی ایس پی کے مرجر کے بعد متحدہ بنی ہے اس کو تو اس کا ورکر بھی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی غیر مرئی قوتیں کوئی ایسا کوئی معجزہ کر کے دکھا دے کہ صاحب وہ بغیر کسی کے گئے ہوئے اور بیلٹ باکس بھر جائیں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ ایجنسیاں بھی 15 کو 20 تھوڑی کر سکتی ہیں, 19 کو 20 کر سکتی ہیں. 19 تو کرنا پڑے گا نا پی ایس پی کو یا متحدہ کو, وہ نہیں کر سکتے یہ لوگ. افاق صاحب, کبھی آپ کو ایسے کہا گیا ایجنسیوں نے کہ یہ علاقہ لے لیں, یہ علاقہ چھوڑ دیں, آپ 2 سیٹیں لے لیں, 1 سیٹیں لے لیں؟ ہمارے بھائی ہمارے تو امیدوار, کیونکہ ظاہر ہے کہ میرے موقف میں کوئی لچک کبھی آئی نہیں, تو انہوں نے مجھے تو یہ کہا باقاعدہ ہمارے اپنے لوگوں کے سامنے کہ بھئی وہ بہت سخت گیر آدمی ہیں اور وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ متحدہ جوائن کر لیجیے, آپ جہاں کہیں گے وہاں سے سیٹ آپ کو دلوا دیں گے, جو کہیں گے آپ کو منسٹری دلوا دیں گے. اس طرح ہمارے امیدواروں کو انہوں نے کہا ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے امیدوار بھی نظریاتی ہیں. انہوں نے کہا جی ماجد نام پر ہمیں 1 سیٹ نہ ملے ہمیں پرواہ نہیں ہے, لیکن ہم اس سب سے دستبردار ہو کے اور کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اسٹیٹ فارورڈ منع کر دیا. یہ بڑا اللہ کا کرم ہے مجھ پر, ورنہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت وفاداریاں تبدیل کروانے کا موسم ہوتا ہے, اور اس وقت آپ دیکھیں کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے, کوئی مسلم لیگ میں جا رہا ہے, کوئی پی وغیرہ جوائن کر رہا ہے. تو یہ حالات ہیں. اور دوسرا کلچر پی ایس پی نے انٹروڈیوس کروایا تھا, ہم نے 1 وکٹ گرا دی, ہم نے 2 وکٹ گرا دی. انسانوں کے بارے میں اس طرح کی تصدیق آمیز زبان استعمال کرنا مجھے سمجھ سے باہر ہے. جی. افاق صاحب, ایک اور آپ کی پارٹی کے حوالے سے بڑا اہم سوال کر رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں اوورسیز میں خاص طور پر, ان کارکنان کو اپنے آپ کیا پیغام دیں گے جو اس وقت بڑھ چڑھ کر عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اپنے مہاجروں سے ماضی میں بھی لڑتے رہے, آج بھی لڑ رہے ہیں, بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. میں لڑائی سے مراد بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, اپنے لوگوں کو ہی چھوٹا کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب سب کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, تقریباً 90% جو ایم کی ایم مہاجر قومی موومنٹ میں لوگ تھے وہ آج عمران خان کو وہ امریکہ میں سپورٹ کر رہے ہیں. کیا میسج دیں گے؟ جس طرح ابھی آپ نے ایک تقریر میں کہا کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں جی یہ دیکھیے اصل میں بیرون دنیا جو لوگ بیٹھے ہوئے نا جی ان میں میجورٹی وکٹم کی ہے. جو لوگ کسی بھی آپریشن کے نتیجے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے تھے, تو ظاہر ہے ان کا جو سوچ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور عمران چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بہت سخت زبان استعمال کرتے رہے, تو لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ یہ میری زبان بول رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے. تو ان کا سوچنا عمران کے لیے وہ اسی طرح ہے کہ دشمن کا دشمن دوست. لیکن حقیقت پسندی کا اگر ہم مظاہرہ کریں اور ہمارے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ عمران خان نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نہیں کیا, وہ اس نے ملک کے اگینسٹ کیا ہے. ہم قومی دھارے کی پارٹی سمجھتے رہے, اس نے لسانی پارٹی بنا کر مہاجروں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. کوٹا سسٹم کے لیے ہم زندگی بھر لڑتے رہے کہ یہ میرٹ کا قتل ہے, اور عمران خان نے غیر معینہ مدت کے لیے وہی کوٹا سسٹم مسلط کر دیا, اور ان کے جو اتحادی تھے متحدہ قومی موومنٹ وہ گورنمنٹ میں موجود تھے, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے. دوسرا یہ کہ ابھی الیکشن میں 22 سیٹیں کراچی کی ہیں, اس میں سے 18 سیٹیں اس نے پشتون کو دی ہیں. تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جو مہاجر نوجوان افاق بھائی یہ سوشل میڈیا, ہاں میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے تھرو جو لوگ ہمارے گمراہ ہوئے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا مہاجر قوم کے اندر انٹلیکچوئلز نہیں تھے, پوئٹس نہیں تھے, رائٹرز نہیں تھے, ہمارے نوجوان کیا تعلیمی یافتہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سروں پر بھی یہاں 22 سیٹوں میں سے پشتون انہوں نے 18 نامنیٹ کیے ہیں. غیر مہینہ مدت کے لیے انہوں نے وہ لگا دیا کوٹا سسٹم مسلط کیا ہمارے اوپر. اس نے 1100 ارب روپے کا اس نے وعدہ کیا. 11 روپے آپ کو کراچی کو نہیں دی, اس نے پشاور اور خیبر پختونخوا کے اندر اس نے مطلب پیسہ لگا دیا.
تو اس نے تو اپنی قوم کو اس نے فائدہ پہنچایا, آپ کو نہیں پہنچایا, ملک کو تو نہیں پہنچایا. جی جی. آفاق صاحب سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گا, مجھے پتا ہے آپ جلدی میں بھی ہیں, آپ کو کہیں جانا بھی ہے. جو میں نے بات دوسری کہی تھی کہ آپ کا جب بھی میں نے انٹرویو کیا اس کے بعد آپ نے میرے انٹرویو میں بھی یہ بات میری پروگرام کے توسط سے آگے گئی کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب اگر آئیں پاکستانی بن کر میں ان کا ایئرپورٹ پہ استقبال کروں گا. تو آپ کو پتہ یہ نیوٹرل مہاجر جو ہیں وہ متحرک فوراً ہو جاتے ہیں ایسی باتیں سننے کے بعد. تو دیکھا یہ گیا, لوگوں نے یہ کہا کہ آفاق احمد صاحب نے تو کنڈیشن لگائی لیکن کبھی الطاف حسین صاحب کی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی. کیا بیچ میں ایجنسیز ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو آپ کو ملنے نہیں دیتے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے میں اگر ایجنسیز کا کوئی دباؤ برداشت کرتا تو ظاہر ہے میں مہاجر لفظ سے اب تک قرض گزار ہوتا, میں اس مہاجر لفظ کو چھوڑ چکا ہوتا. میرے اوپر جتنا دباؤ ہے, یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں جتنے پریشر میں ہوں, میرے اوپر جتنا دباؤ ہے, میں نے جتنا نقصان اٹھایا ہے اس لفظ کی خاطر. میں 8.5 سال جیل میں کیوں رہا ہوں؟ میرا کوئی جرم تھوڑی تھا, علاوہ اس کے کہ مجھے جیل کے اندر بھی یہ دباؤ ڈالتے تھے کہ یار آپ مہاجر لفظ سے اپنے آپ کو الگ کر لیجیے اور آپ جائیں پالیٹکس کیجیے, سارے راستے آپ کے کھلے ہوئے. تو میرے سامنے تو تجربہ تھا نا کہ اسلم بیگ صاحب نے 98% عوام کا نمائندہ بنا کے الطاف حسین صاحب کو کہا کہ صاحب آپ جو ہے قومی داری کی قیادت کیجیے. اگر تم عمران خان کو کراچی سے سیٹیں جتوا سکتے ہو تو متحدہ بنانے کے انعام کے طور پر الطاف حسین کو پنجاب سے 10-5 سیٹیں دلوا دیتے. لیکن ان کو تو صرف اپنے موقف سے ہٹانا مقصد تھا, وہ ہٹا دیا الطاف حسین کو. آج مجھے بتائیے کہ اس بات کا احساس چاہے وہ بند کمرے کے اندر الطاف حسین تنہائی میں کرتے ہوں, لیکن ان کو احساس ہوتا ہوگا کہ اگر میں مہاجر لفظ سے اپنے آپ کو دستبردار نہیں کرتا, قومی داری کی سیاست کی بات نہیں کرتا, تو آج میری قوم پتھر کی طرح مطلب مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی. تو ان حالات کے اندر میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ مجھے صرف موقف سے ہٹانے کی کوشش کی گئی, اس کا میں نے قیمت ادا کی ہے, 8.5 سال جیل کاٹی ہے. آج میں بری طرح مطلب پریشانیوں میں ہوں, میرے کارکنان کو تھریٹس آتے ہیں. تو الطاف حسین صاحب کے لیے کبھی بھی کسی ایجنسی کے دباؤ کی وجہ سے تو معاملہ نہیں ہوا. میں اپنے اس موقف کو ہمیشہ دہراتا رہا ہوں کہ میں نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان میں سے نہیں ہوں کہ میں کسی دباؤ کے اندر ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور پھر ملک کے خلاف زہر افشانی کروں گا. میں نے کہا میں اس ملک میں رہ کر تم سے لڑوں گا. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ الطاف صاحب بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں ان کو اگر سیدھا کر سکتے ہیں سیدھا کریں, اور ہم کوشش کریں گے سیدھا کرنے کی. ہم بھی اپنے طور پر جو ہمارے بس میں ہے عوام کے اندر راہ بنانے کی, جو بھی ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال نے بھی مصطفیٰ کر نے بھی انڈین ٹینکوں پہ بیٹھ کے آنے کی بات کی تھی. بعد میں وہ ایم اے نے بنایا 3 مرتبہ. تو اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل گئی ہے اور وہ معافی مانگ رہا ہے, وہ شخص اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کر رہا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس سے راضی ہو جائے تو اس کی بات پہ ظاہر ہے معاملہ مہاجر نظریے کا ہے جو میرا اختلاف تھا, یعنی میں کسی اور وجہ سے تو ان سے الگ نہیں ہوا تھا, یہ ان کو بھی پتا ہے. تو اگر وہ مہاجر نام پر پاکستان کی جغرافی میں رہ کر مہاجر حقوق کے اصول کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, تو میرے بارے میں آپ کو یہ ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اگر 20 سال پہلے بھی کوئی بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کی جو تربیت ہے میں اس سے کبھی بھی انحراف نہیں کروں گا. بہت شکریہ آفاق صاحب. اور آخر میں مہاجر قوم کو الیکشن کے حوالے سے کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ کس طرح مہاجر جو ہیں وہ واقعی کم بیک کریں کہ ان کی واقعی پاور ہو, کیونکہ مہاجر اپنے لیڈروں کی طرف دیکھیں گے, وہ کسی دوسرے لوگوں کی طرف تھوڑی دیکھیں گے. وہ جی آپ لوگوں کا جو یہ چینل ہے اس کو ظاہر ہے آپ کے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت دلچسپی سے سنتے ہیں. میں ان سے اپیل کروں گا کہ جو ان کے رشتے دار یہاں رہتے ہیں ان کو وہ پیغام دیں کہ دیکھیے چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہوں, لندن میں ہوں یا متحدہ پاکستان میں ہوں, تمام کے تمام مہاجر اس وقت, کیونکہ دیکھیے بہت یعنی کیا کہتے ہیں اس کو تضحیق کی جا رہی ہے اس لفظ کی, اور کہا جا رہا ہے کہ اس نام پر ہم اسمبلی نہیں پہنچنے دیں گے. میں نے اپیل کی ہے لوگوں سے, اور ان سے بھی میں جو آپ کے باہر سننے والے ان سے کہتا ہوں کہ اپنے رشتے داروں کو کہیں کہ یہ مت سوچیں کہ اگر ہم نے مہاجر نظریے کو سپورٹ کی, اگر ہم نے کینڈل کو مہر لگائی تو اس سے آپ الطاف صاحب سے غداری کریں گے یا متحدہ پاکستان سے یا آفاق سے وفاداری. آفاق سے وفاداری نہیں نبھا رہے آپ اپنے نظریے سے وفاداری نبھا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ جو شخص کبھی زندگی میں کبھی جیے مہاجر کا نعرہ لگاتا رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ ڈالے گا مہاجر نام پر. ابھی تو ساری صورتحال سب کے سامنے ہے نا. دیکھیے اگر بائیکاٹ آپ کرتے ہیں اس بائیکاٹ کا فائدہ کس کو ہوگا؟
ان لوگوں کو جو مہاجر سیاست کو دفن کرنے کے دعوے کر رہے تھے اور جنہیں ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں انہیں فائدہ ہوگا. اگر سارے مہاجر نام پر ووٹ ڈال دیتے ہیں تو مطلب یہ جو ایجنسیوں کے خدائی کے دعوے ہیں وہ بھی اس کو بھی ظاہر ہے کہ آپ یہ ثابت کر سکیں گے کہ اللہ ایک ہی ہے. جی جی زمین پر جو لوگ دو ہاتھوں والے خدا کہتے ہیں وہ نہیں ہے. جی جی وہی کیا کہیں گے آپ کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے بھی کچھ لوگ جیت جائیں آپ کی طرف سے تو آپ دونوں مل کے کام کریں گے ساتھ, یا ماضی کی طرح وہی لڑائی جھگڑے دونوں کا وجود برداشت نہیں ہو رہا ایسی طرح ہوگا؟ کیا کہیں گے, اسٹریٹجی کوئی بنائیں گے امن کی؟ دیکھیے میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ اپنی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں دے کے بیٹھے ان سے تو کسی کو بھی کوئی توقع کرنی ہی نہیں چاہیے. اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوا, مجھے کسی کرنل جرنل نے انتخاب جتوایا, میں اس کے دل میں چاٹوں گا یا عوام کے مسائل حل کروں گا. جی جی میں آزاد امیدوار جو الطاف حسن صاحب کی طرف سے کھڑے کیے جا رہے ہیں میرے خیال میں آج کل وہ بھی وہ اعلانات کر دیں گے تو ان کے ساتھ اسٹریٹجی کچھ بنائیں گے امن کی, آپ ساتھ کام کریں. اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو مہاجر مسائل حل کرنے کے لیے ہر آزاد امیدوار کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو مہاجر نظریے پر یقین رکھتا ہے اور مہاجر قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. لیکن جن لوگوں کی لگامیں ہی کسی اور کے ہاتھ میں اور وہ مہاجر ووٹوں کی بجائے کسی کے تلوے سے ہٹ کر جیتیں گے تو ان کے ساتھ مطلب کام کر کے کیا فائدہ ملے گا؟ اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو سے وفاداری نبھائیں گے جن کی وجہ سے جیتیں, عوام کے ووٹوں سے بھی جیتیں گے نہیں. جی جی آفاق بھائی کیا کہیں گے؟ پروگرام کے فوراً بعد ہی کالوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا مہاجر قوم کی طرف سے کہ آفاق بھائی سے بات کی, آفاق بھائی کو آپ نے کہا کہ اتحاد کر لیں مہاجر قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا جواب دوں نیوٹرل مہاجروں کو, آپ بتا دیجئے. میری ہر سانس بھی زندگی کا ہر لمحہ صرف مہاجر قوم کے لیے ہے. مہاجر قوم کے مفاد میں جو کر سکتا ہوں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ اس سے پریشان مت ہوئیے. جی بہت شکریہ آفاق احمد صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو کو دیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, ماضی میں بھی آپ کو زحمت دی ہے, آپ نے ہمیشہ لبیک کہا اور بڑی عزت دی, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. سلامت رہیں اور گڈ لک آپ کو الیکشن میں. اپنی مہاجر قوم سے میں بھی کہوں گا کہ مہاجر قوم بڑھ چڑھ کر حصہ لے انتخابات میں. بہت شکریہ, سلامت رہیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.